हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से हैं। मेरी नंद आई हुई हैं, तो आजकल मेहमानदारी चल रही है, खूब खाने पीने, घर के बाहर तो दावतें तो घर में, जो है यही सब सिलसिला चल रहा। तो अभी दोपहर का टाइम था, तो मैंने सोचा कि यार अब मैं सालन रोटी या बिरयानी और ये सब क्या करूँ ना, क्योंकि शाम में हमने जाना था। मेरी एक फ्रेंड है, उसने डिनर पे बुलाया हुआ था हम सबको। तो हालांकि बड़ा मना किया था क्योंकि हम बड़े कम दिन के लिए आई थी आपा, लेकिन ये है कि हुआ कि नहीं, इसको मना नहीं कर सके। तो दोपहर में फिर मैंने सोचा कोई हल्का फुल्का कर लेते हैं। मैंने सोचा कि मैं चलो कचौरियाँ और आलू की तरकारी बना लेती हूँ, और मुतंजन बनाने का हो रहा था। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। खैर पसंद भी आता है सबको, अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं, अच्छा बनता है बहुत ना। तो बस ये आलू की तरकारी बना रही थी मैं। कुछ भी नहीं, इसमें तेल डाला, थोड़ा लहसुन अदरक हरी मिर्च पिसी हुई डाली, कुटी लाल मिर्च डाली, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी अजवाइन, चुटकी चुटकी बस ना, थोड़ा सा अजीनोमोटो। अजीनोमोटो वैसे सही नहीं होता, लेकिन बाज़ चीज़ों में ये होता है कि अगर आपको बिल्कुल बाहर का टेस्ट लाना है, कभी कभी दिल चाहता है, तो फिर आप डाल लो। थोड़ी सौंफ और हल्दी, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा ब्राउन प्याज, और बस ये मिलाकर अच्छी तरह आप मिला के, और थोड़ा उसका कच्चापन, मसाले वसाले, थोड़ा सा पानी डाल के भून लें, और उसके बाद आलू डाल दें और दम पे रख दें। ये कचौरी तैयार, बड़े मज़े की, बिल्कुल बाज़ार जैसी कचौरी बनती है। कचौरी मैं रेडीमेड लाई हुई थी, क्योंकि जब कोविड था ना, तो उस ज़माने में मैं घर में बनाती थी ना, बनाई थी। लेकिन इतनी आराम से यहाँ पे मिल जाती हैं रेडीमेड, और बिल्कुल लगता ही नहीं है कि कोई फ्रोज़न आइटम आप खा रहे हो, बिल्कुल फ्रेश जैसे आप ताज़ी खा रहे हो ना। तो मैंने वही ला के उनको जो है ना फ्राई कर लिया था। मेरे हस्बैंड को कचौरियाँ ना चाय से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो क्या करते हैं कि एक तो खा लेंगे आलू की तरकारी के साथ, और उसके बाद कहेंगे कि सायरा मुझे चाय दे दो उसके साथ। तो वो चाय से उनको बहुत मज़े की लगती है। लेकिन खैर अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तरकारी के साथ बहुत अच्छी लगती है। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं ना बहुत। तो अच्छी मज़े की बनी। तो दोपहर का जो है हमारा ये लंच समझ लें कि ये हमने ये किया। फिर मैंने ज़र्दा भी बनाया था, मैं अभी आपको उसकी भी रेसिपी दूंगी। फिर मैंने मिर्चों का सालन और भगारे बैगन भी बनाए थे, क्योंकि शाम में मैं अपनी जिस दोस्त के घर जा रही थी डिनर पे, मुझे होता है कि मैं ना जब किसी के घर जाऊं, तो बाज़ार से रेडीमेड तो आप सभी चीज़ें ले सकते हो, कर सकते हो। तो मेरे पास अगर टाइम होता है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोई चीज़ घर से बना के लेके जाऊँ ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं, मतलब जो चीज़ मेरी पसंद है उनको, आप कोई ना कोई, किसी को पसंद होती है कोई चीज़ किसी के हाथ की, तो मेरे होता है कि मैं जो हूँ वो बना के लेके जाऊँ। और आम तौर पे ये है कि ये जो हैदराबादी मिर्चों का सालन या भगारे बैगन, ये जिनकी स्पेशलिटी होती है ना, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जैसे जिन कास्ट की, तो वो ही सही बना सकते हैं। मतलब जिस कास्ट की जो स्पेशलिटी होगी, वो वाकई वो सही बना सकता है। जैसे एक ना मेरी बहन एक कीमा बनाती है, कीमा प्याज, हालांकि दिल्ली वालों का होता है, वो दिल्ली वालों में गई। मैंने लाख कोशिश करी, लेकिन वो चीज़ मुझसे, हालांकि वही रेसिपी है, वही सब कुछ है, हर मसाले, लेकिन बस हाथ हाथ का फ़र्क है। और मुझे लगता है कि जैसे इतना अच्छा मैं नहीं बनाती जितना वो मज़े का बनाती है ना। तो इसी तरह मिर्चों का सालन, बघारे बैगन, तो ये चीज़ें जो है ना, जिनकी स्पेशलिटी है मेरे ससुराल वालों की, तो उनसे ही मैंने सीखा। तो जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आती हैं चीज़ें। ये फिर मैंने ज़र्दा बनाया था। ज़र्दा फ़ौरन ही बना लिया था, वीडियो थोड़ी आगे पीछे एडिटिंग में हो गई है। मैंने घी डाला 2 टेबल स्पून, उसमें मैंने एक डाला बादियान का फूल, 3-4 लौंगे, और छोटी इलायची 2-3, और चीनी जो है उसमें आधा कप डलेगी। चावल को मैंने सेला चावल यूज़ किया था। ज़र्दे में हमेशा मुतंजन में सेला चावल यूज़ होता है, आम बासमती नहीं होता। तो वो मैंने जो है उसको उबाल लिया था, और तकरीबन 1 कन्नी से भी कम ही रखा था मैंने उसको। और बस उसके बाद जो है घी में ये बादियान फूल, लौंग,
الائچی، چینی آدھا کپ اور وہ چاول وہ میں نے ڈالے، ملائے اچھی طرح. بس تیز آنچ پہ آپ نے اوپر نیچے کر کے اس کو ملا دینا ہے، وہ اس میں مل جائے گا. اور میوے میں آپ کو جو دل چاہ رہا ہے، جو آپ کے پاس ہے آپ وہ ڈالتے رہو. میں نے یہ ہے کہ میوے بہت زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ گھر میں میوے اور کھویا بس یہ جو ہے نا بہت پسند کیا جاتا ہے کہ ہر نوالے میں چاول کم آئے اور یہ چیزیں زیادہ ہیں. زردے کا رنگ اور ہرا رنگ اور لال رنگ میں اس میں ویڈیو میں ایڈیٹنگ میں نہیں ہو سکا تو وہ میں نے ڈالا تھا تھوڑا تھوڑا. کھویا مجھے بڑا اچھا مل گیا اس دفعہ، کیونکہ اس سے پہلے نا مجھے جب بھی میں کھویا لاتی تھی وہ عجیب پنیر ٹائپ کا ہوتا تھا نا، مجھے مزہ نہیں آتا تھا، چیز ٹائپ کا. جب میں اس کو ملاتی بھی تھی نا تو وہ ایسا لگتا تھا موزریلا چیز ہے. یہ اس دفعہ مجھے نا بالکل اپنا کراچی کا کھویا جو ہے نا زبردست ملا، تو زردے میں نا 4 چاند لگ گئے متنجن میں نا. یہ میں نے کافی کوانٹٹی میں یہ زردہ ڈالا، یہ مکس کر کے 5-7 منٹ میں نے اس کو دم پہ ڈالا. بہت ہی مزے کا، بڑا زبردست. چھوٹے والے گلاب جامن اور چمچم جو ہے نا میں نے بیٹے سے منگوا لیے تھے، تو یہ ڈبہ رکھا ہوا تھا جب، تو یہ لوگ سمجھے کہ ارے ہم سمجھے تم کھانے کے لیے ہمیں دو گی. میں نے کہا نہیں، کھانے ہی ہے لیکن زردے میں ملا کے اس میں کھانے ہیں نا. تو یہ جو ہے اس میں ڈالے، اور وہ بالکل چھوٹے چھوٹے نہیں ملے کیونکہ اس میں تو بالکل چھوٹے نا 1 بائٹ اچھے لگتے ہیں، وہ 1 بائٹ شاید ختم ہو گئے تھے، نہیں ملے. تو پھر جو ہے نا تھوڑے سے بڑے تھے، میں نے کہا یہ تو کہیں گے یہ تو ختم ہو گئے، تم نے تو اتنے کم ڈالے. میں نے پہلے تو شروع میں پورے ڈال دیے تھے، پھر میں نے سب کو آدھا کیا نا، اور ان کو میں نے الٹا کر کے رکھا نا. اب جب وہ پلیٹوں میں نکال رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ تو تم نے دھوکہ دیا ہے ہمیں. میں نے کہا دھوکہ، وہ میں سمجھی تھی چھوٹے والے آئیں گے تو وہ تو بڑھ جائیں گے، تو وہ جو ہے یہ بڑے ملے ہیں. اب بڑے تو ایک ٹائم میں آپ لوگ نہیں نا اتنا کھاؤ گے نا، تو بس یہی چلتا رہا سلسلہ. خیر جی، یہ پھر میں نے بیگن بنائے، بیگن اور مرچوں کا سالن ملا کر. بیگن کی نا ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ بیگن جب آپ بھگارے بیگن بناتے ہو تو آپ نا اس کو پانی میں کاٹ کے بھگو دو نمک ڈال کر، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو مسالہ ملانا ہے بھگارے بیگن کا وہ بیگنوں کے درمیان بھر دو، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ مسالہ آپ لاکھ اندر ملائیں، لیکن جب پورا تیار ہو جائے گا سالن تو وہ بیگن جو ہے نمک اندر نہیں لیتے، اور اندر سے بیگن جو ہے بغیر نمک کے ہوتا ہے، اور اس وقت ساری محنت آپ کی لگتا ہے بیکار گئی. تو یہ میں نے خود ہی اپنے سوچا کہ کس طرح ہو کہ نمک جو ہے بیگنوں میں ملے. تو اس سالن میں ہوتا ہے، نارملی آپ آلو بیگن بناتے ہیں اس میں نہیں ہوتا، لیکن اس میں پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے. تو میں کیا کرتی ہوں کہ نمک میں گرم پانی میں نمک ڈالتی ہوں اور اس میں بیگن بھگو دیتی ہوں آدھا پون گھنٹہ. جب تک میں یہ سارے مسالے تیار کرتی ہوں اس وقت تک پھر یہ بیگنوں کو اس میں سے نکال دیتی ہوں، نمک سے دھوتی نہیں ہوں، اسی میں رہتا ہے، اور پانی وہ پھینک دیتی ہوں اور صرف بیگن نکال لیتی ہوں. تو بس میں نے یہ فرائی پین میں جو ہے نا مونگ پھلی، سفید زیرہ، مونگ پھلی آپ لے لیں 2-3 چمچ، سفید زیرہ 2 ٹیبل اسپون، سفید تل 2 ٹیبل اسپون، پسا کھوپرا 2 ٹیبل اسپون، اس طرح کر کے ڈپینڈ کرتا ہے. میری مرچیں تھیں آدھا کلو، 1 پاؤ بیگن، اور یہ سب میں نے بھون کر اچھی طرح، اور ان کو جو ہے میں نے پیس لیا تھا نا. پھر میں نے جو ہے تقریباً 1 بڑا پیاز وہ آئل میں ڈالا. آئل اس میں کافی ڈلتا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا اچار کی طرح کا آپ کے رکھا رہے گا، فریج میں 1 مہینہ بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوگا. ہاں آئل کم ہوگا تو اوپر جو ہے نا فنگس سا آ جاتا ہے. پیاز 1 میں نے لے کر اس کا کچا پن ختم کر کے اس کو میں نے پیس لیا تھا. میں نے اس میں بیگن بھی اس لیے ملا دیے تھے، ویسے تو یہ مرچوں کے سالن کی ریسیپی ہے جو میں آپ کو بتاؤں، لیکن میں نے اس میں بیگن بھی ملا دیے. بیگن کی جب آپ خالی بھگارے بیگن بنائیں اس میں تھوڑی سی ریسیپی چینج ہے، وہ کبھی انشاءاللہ پھر خالی بیگن بناؤں گی تو بتاؤں گی. اور لیکن یہ ہے کہ گھر میں پسند کرتے ہیں مرچوں کے سالن کے ساتھ ہی، تو میں ڈال دیتی ہوں اکثر نا، تو تھوڑی سی چینج ہے ریسیپی. تو خیر یہ میں نے پیاز کو اس میں پیس لیا تھا، اور میں نے املی بھی جو ہے تھوڑی پانی میں بھگو دی تھی، املی کا پلپ ریڈی کر لیا تھا. بس پھر پیاز کو کچا پکا اس کو کر کے اس کو پیس کر اس تیل میں ڈال دیا میں نے. اس میں جو ہے ہری مرچ پہلے میں نے اسی تیل میں ہری مرچیں فرائی کر لی تھیں. یہ پیاز جو میں نے پیسا ہے نا، اس کو ڈالنے سے پہلے میں نے اسی تیل میں ہری مرچیں فرائی کر کے وہ الگ نکال لی تھیں. پھر نکال کے الگ، اور میں نے یہ پیاز جو پیسا اس کو ڈال دیا،
اور جو مسالے پیسے تھے اس کو پانی میں مکس کر کے ڈالنا ہے آپ نے. ڈائریکٹ ڈالیں گے تو وہ گلٹیاں سی بنیں گی اور وہ پھر مکس نہیں ہوتی. اس کو آپ نے پانی میں مکس کر کے بیٹر سا بنا کر اور وہ آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر. اور جو ہے نا پھر اس میں کڑی پتہ ڈالیں, تھوڑی پسی ہری مرچ بھی میں نے ڈالی تھی, وہ آپ دیکھیے گا, اور پسا دھنیا, تھوڑی ہلدی, تھوڑی سی رائی کلونجی, نمک اور املی کا پلپ. یہ چیزیں میں نے سب ڈالیں, لیکن بیگن اور مرچیں نہیں ڈالیں. مرچیں صرف تل کے الگ رکھ دی تھیں اور بیگن نمک کے پانی میں بھیگا ہوا. جب سارے مسالے میں نے ڈال دیے, تیل اچھی طرح اوپر آ گیا, کیونکہ مرچیں جلدی گل جائیں گی. آپ جب املی ڈالتے ہیں کسی بھی چیز میں تو اوپر تیل نہیں آتا, یا جب آٹا ڈالتے ہیں نہاری میں یا کننے میں تو اس کے لیے طریقہ کار میں تھوڑا سا الگ کرتی ہوں, باقی جس طرح بھی کریں. تو یہ کر کے اس کو میں نے جب مسالے میں تیل آ گیا اوپر, پھر میں نے مرچیں اور بیگن ایک ساتھ ڈال کر دم پہ چھوڑ دیا. وہ بہترین جو ہے مرچوں کا سالن میرا تیار ہو گیا. بس پھر میں شام میں جو ہے اپنی دوست کے گھر لے کر گئی. خیر ہم نے تو نہیں کھایا, میں نے کہا نہیں, ہم اس وقت تمہارا بنا ہوا کھانا کھائیں گے جو تم نے بنایا ہے, اور جو ہے نا یہ میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں. بہت اچھی مزیدار سی اس نے دعوت کری تھی, بہت مزہ آیا تھا, کیونکہ وہ تھی کہ بس آپا آئی ہوئی ہیں, تو اس حساب سے باقی فیملیز بھی بہت بلانا چاہ رہی تھیں, لیکن ٹائم بہت کم تھا. تو یہ ہے کہ ہم نے کہا چلو جو قریب ہے ذرا, تو یہاں پہ تو آدھا گھنٹے کی ڈرائیو پر گھر ہونا تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, معمولی سی بات ہے کہ آپ جو ہے نا بیٹھے ہیں اور 20-25 منٹ پہ تو آپ جا کے صرف چاٹ ہی کھا کر آتے ہیں, یا کوئی نان لے کر یا گروسری کر آتے ہیں. اتنا نارمل روٹین ہے یہاں پہ یہ سب کچھ نا. تو یہاں کی میں جب یہاں شروع میں آئی تھی تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ مطلب گروسری کرنا ہی مجھے ایک مشکل لگتا تھا. ہر دیسی اسٹور پہ آپ کو ہر اپنی چیز نہیں ملے گی. اچھا جی یہ فلانا اسٹور ہے تو یہاں پہ آپ کو سبزی فریش ملے گی, اچھا جی اس اسٹور پہ آپ کو حلال گوشت ملے گا, تو یہ گوروں کا اسٹور, تو اس اسٹور پہ آپ کو دوسری چیزیں ملیں گی. میں نے کہا یا اللہ, یہ تو سارا دن ایک تو گروسری کرنے میں ہی نکل جاتا ہے نا. لیکن خیر جب آپ نا شروع میں آتے ہو نا تو چیزیں مینج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ مینج کرنا سیکھ جاتے ہو کہ آپ کو کس طرح کون سی چیز یوز کرنی ہے, کس طرح مینج کرنا ہے. تو اب میں بڑا ہنستی ہوں, میں کہتی ہوں اپنے آپ کو سوچ کے کہ یار میں تو نا سارا دن گروسری کرتی رہتی تھی, پھر اس کے بعد مجھے ہوتا تھا پکانا ہے تو گوشت صاف کر کے تو اس کے پیکٹ کرنے, یہ کرنا. لیکن اب اتنی عادی ہو گئی ہوں کہ میں جھٹ پٹ جو ہے چیزیں آرام سے مینج ہو جاتی ہیں. لیکن خیر تجربہ ہی انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے اور کچھ بھی نہیں نا. تھوڑا یہ شروع میں لگتا ہے جب آپ چولہا بند کر کے رکھو گے کہ تھوڑا پتلا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. بعد میں رکھے 1-8 گھنٹے کے بعد یہ سالن آپ کا تھوڑا سا جو ہے تھک ہو جائے گا. جب آپ چولہا بند کرتے ہو تو اس ٹائم لگتا ہے کہ پتلا ہے, لیکن بہت مزے کا, بڑا ہی ٹیسٹی بنتا ہے. ضرور ٹرائی کیجیے گا یہ سالن نا. اس کو نا ہمارے گھر جو ہے بریانی کے ساتھ جو ہے نا بنایا جاتا ہے, کہ بریانی اس کا کمبینیشن ہے نا. لیکن عام طور پہ اس کے ساتھ میں شکم پور, جو شامی کباب, اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے نا کمبینیشن میں, کیونکہ میں نے ہمارے سسرال میں جو ہے نا یہ عادت ہے کہ کمبینیشن کے ساتھ کھانا بنے گا نا, کہ جی پالک گوشت ہے تو اس کے ساتھ کون سی دال بنے گی, تو مرچوں کا سالن ہے تو اس کے ساتھ کون سی بریانی ہے. دیکھیں بیگن پورے ثابت ہیں میرے, کتنے زبردست, مرچیں پوری گل گئی ہیں. مرچ وہ والی نہیں ملی مجھے جیسے اپنی پاکستان میں جو ایک ہری مرچ ہوتی ہے, وہ اگر ہو تو اس کا تو کیا بنتا ہے یہ سالن. یہ تو بہت ہی بڑی مرچ تھی, لیکن چلو کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا کہ کچھ تو مل گیا. یہ دعوت تھی وہاں پر ہماری, بہت زبردست. چلیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی, اور دیکھیں کیا ہوتا ہے اگلے اس میں. آپ لوگ بھی انجوائے کیجیے گا, اگر پسند آئے تو. اللہ حافظ.